वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज मैं जिस जड़ी बूटी या जो हमने एक वादा किया था कि हम रोज़ाना किसी ना किसी आपको जड़ी बूटी या तिब में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उसका तारफ़ करवाया करेंगे, इसी सिलसिले में आज जिस चीज़ का तारफ़ करवाने जा रहा हूँ, व्यूअर्स, ये वीडियो गौर से देखने के लायक है। अगर आज आपने इस वीडियो को गौर से देखा और इस पर अमल कर लिया, मैं दावे से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से सारी ज़िंदगी जिस्मानी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी गारंटी है आपके करीब से नहीं गुजरेगी। ये गारंटी क्यों है? क्योंकि मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी, जिनकी इज़्ज़त व हुर्मत पर मैं और मेरा तमाम ख़ानदान कुर्बान, उनका फरमान है कि ये जो जड़ी बूटी के मतलब जो फरमान है वो मैं आगे चल के आपको अहादीस भी बताऊंगा और उस हवाले से जो अल्लाह ताला के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो तफसील से बताऊंगा। और ख़ास तौर पे ये जो चीज़ के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अरब कंट्री में रहने वालों के लिए अल्लाह ताला ने तोहफ़ा ख़ास उतारा है। इसकी तफसील शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि जो व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अल्लाह के फजल से ये यूट्यूब पे वाहद देसी तिब का चैनल है जो खालिस्तन आपको इल्म तिब की जानकारी आपको रूशनास कराने के लिए ही बनाया गया है। इस चैनल में आपको अल्लाह के फजल से हक और सच के जो नुस्खे हैं जो तिब के हवाले से हैं वो आपको बताए जाते हैं, इधर उधर से पकड़ कर कॉपी करके नहीं बताए जाते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तरीक़ाकार स्क्रीन पे भी आ जाए, मैं भी बता रहा हूँ। ख़ास तौर पर जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो देखें, ये जो स्क्रीन पे रेड सा बटन मैंने हाईलाइट किया है, गोल दायरे से आपको नज़र आ रहा होगा, तीर के निशान से निशानदेही भी करती है। इस सब्सक्राइब के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये अब दूसरी तस्वीर आ रही है, एक बेल का बटन है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है और तीर का निशान बना दिया है। आपने इस बेल के बटन पर भी क्लिक कर देना है ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो फ़ौरन आप लोग उसको पिक करें और आप तक पहुँचें। व्यूअर्स, आज मैं जिस अजीम तोहफ़ा खुदाबंदी का आपको तारफ़ कराने जा रहा हूँ वो है छुहारा। इंग्लिश में इसे ड्राई डेट कहते हैं। अरबी, फ़ारसी या दीगर जो ज़ुबानों में इसके नाम हैं, अभी ये स्क्रीन पे मैं लिखाई की सूरत में भी चला देता हूँ ताकि आप लोग मेरे बयान करने के साथ साथ आप इसे लिखा हुआ भी पढ़ लें, क्योंकि मेरे बोलने में कुछ अल्फाज आप लोगों को अगर समझ ना आए तो आप लोगों ने इसको फॉलो कर लेना है लिखे हुए को। ये कैमरा करीब करें। इसकी जो दो किस्में इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आम छुहारा और ये जो पीले से कलर का है ये है नर छुहारा। इन दोनों की आप देख लें, साइज़ और कलर में फ़र्क है, ये देख लें। मर्दाना ताकत के हवाले से अमूमन ये नर छुहारा इसे कहा जाता है, ये इस्तेमाल होता है। आम जो आपने नुस्खा जात या आम खाने पीने के लिए ये काला सियाह छुहारा, इसे ब्राउन छुहारा कहें, ये इस्तेमाल होता है। अगर आपको नर छुहारा नहीं मिलता तो ये ब्राउन छुहारा भी अल्लाह के फजल से वही फ़वाइद देगा जो ये देता है। सिर्फ इस यकीन के साथ खाना कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। इसके मुतालिक वो क्या फरमान है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब मैं आपको छुहारे के मुख्तलिफ नाम, ये कहाँ पाया जाता है, इसकी माहियत क्या है, ये क्या है। थोड़ी वीडियो आज तवील होगी, बराए मेहरबानी वीडियो गौर से सुने, गौर से देखें। अब आप ये स्क्रीन पे अब आपको पट्टी चलनी शुरू हो गई है, ये देखें व्यूअर। इसका आम जुबान में छुहारा नाम है, ठीक है जी। छुहारा या खुरमा भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे ड्राई डेट कहते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ इसकी दीगर ज़ुबानों में
جو عربی میں اسے خرمائے یابس یا تمر کہتے ہیں، فارسی میں خرمائے خشک، بنگالی میں غرر کھجور، ہندی میں چھوہارا، سنسکرت میں نرملی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر زبان میں اس کا اپنا اپنا نام ہے، کہیں کوئی اسے کھجی کہتا ہے، کہیں کوئی کچھ کہتا ہے، میں تو اس کے بے شمار نام سن چکا ہوں۔ سکرین پہ جو طب میں عام استعمال ہوتے ہیں وہ میرے نام آتے ہیں۔ اس کی ماہیت کی طرف، اس کا جو درخت ہوتا ہے وہ ناریل یا تاڑ کی طرح کا ہوتا ہے، اس کے اندر سے بھی ایک رس نکلتا ہے، جیسے ناریل کے اندر سے رس نکلتا ہے درخت کے اندر سے۔ اگر وہ جوس یا رس پی لیا جائے تو جسم کے اندر سے چستی اور طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ رس سٹور کر لیا جائے یا پڑا رہے تو ایک نشے کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے پتے لمبے اور چوڑے ہوتے ہیں اور آگے کی جانب ایک کانٹا اور تقریباً 9 سے 10 انچ لمبا ایک ہی درخت کی شاخ پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ پتے۔ پھل گول لموترا اور ابریشم کی طرح بادامی رنگ کے، جس میں اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے اور اس میں ایک گہری درز ہوتی ہے۔ اس کا درخت بہت اونچا سیدھا اور آخری سیر پر پتے اور پھل لگتے ہیں۔ پھل بڑے گچھوں کی صورت میں لگتے ہیں جو سوکھنے کے بعد چھوہارے بن جاتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے مقام پیدائش۔ یہ سعودی عرب وغیرہ کی خاص سوغات ہے، عرب کنٹری کی، جس میں ایران، عراق، سعودی عرب، مصر وغیرہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ غالباً پاکستان میں کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے میرے حساب سے 7ویں 8ویں نمبر پہ ہوگا دنیا میں بھی، بہرحال انڈر 10 ہے، پہلے 10 ملکوں میں شامل ہوتا ہے کھجور کی پیداوار سے۔ پاکستان میں یہ صوبہ سندھ کے بے شمار علاقوں میں، خاص طور پر خیرپور، رحیم یار خاں، پنجاب کے علاقے ملتان میں، رحیم یار خاں بھی پنجاب میں ہی ہے، اور خیرپور کے ارد گرد کا ایریا، اس میں جناب بے شمار درخت اور باغات پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے بڑی بات آج ویور جو میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ پھل صرف مادہ درخت پہ لگتا ہے، نر درخت میں صرف بور ہوتا ہے۔ چھوہارے کے درخت پر پھل آنے سے پہلے جو پھول ہوتے ہیں، فارسی میں اسے کش خرما یا بہار خرما اور عربی میں طلا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ مزاج اس کا گرم تر ہے، ٹھیک ہے جی، گرم اور تر مزاج کی یہ حامل ہے۔ اس کا جو افعال ہے، اس کا جو فعل ہے، اس کا جو مین فعل کام ہے وہ ہے کثیر القضاء ہے، خون کو پیدا کرتا ہے، قوت باء کو بڑھاتا ہے، منی کی پیدائش کرتا ہے، اور بدن کو بھی صاف اور اس کے اندر سے جو فضلات ہیں وہ خارج کرتا ہے اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ خرما یعنی چھوہارے کو بطور غذا یعنی ایز اے ڈائٹ یوز کرنے سے بہت زیادہ غذائیت حاصل ہوتی ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ جو خون یعنی جو بلڈ یہ چھوہارا کھانے سے پیدا ہوتا ہے وہ غلیظ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جگر اور تلی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو بطور دعا زیادہ تر تقویت بدن، تقویت باء یعنی باء کو طاقت اور بدن کو طاقت دینے اور جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں جوش دے کر استعمال کرتے ہیں، یا اس کی مجون بنا کے جو باء کے مریض ہیں یعنی قوت باء جن میں کم ہے انہیں کھلاتے ہیں۔ مقوی اعصاب ہونے کے ساتھ ساتھ بلغمی امراض مثلاً درد کمر اور دیگر دردوں وغیرہ میں استعمال کراتے ہیں۔ بعض یہ جو ہے بلغم جو سینے کے اندر جمی ہوتی ہے، بعض حالات میں اس کو بلغم کو بھی پاک کرتا ہے، اور مسخن ہونے کی وجہ سے یہ سرد مزاجوں کے لیے مفید ہے، اور عموماً گرم مزاجوں کو یہ اتنا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بھائی جان اس کا خاص جو فائدہ ہے یہ بھی جناب مقوی باء اور مسمن بدن ہے، اور یہ مضریت اس کا نقصان کیا ہے، یہ قبض پیدا کرتا ہے اور خشکی پیدا کرتا ہے۔ اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ کاہو کے ساتھ یا سکنجبین کے ساتھ اس کی اصلاح کر لی جائے، اور اس کا بدل کیا ہے، یعنی اگر چھوہارا نہ مل رہا ہو تو اس کی جگہ آپ کھجور استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی مقدار کتنی کھانی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ مقدار 5 سے 7 دانے کھانے چاہیے، اور طب میں اس کی جو مشہور دوائی ہے وہ ہے مجون ارد خرما۔ مجون ارد خرما، ارد کہتے ہیں آٹے کو، خرما کہتے ہیں چھوہارے کو، یعنی مجون چھوہارے کے آٹے کا مجون۔ یہ جناب اس کا مشہور جو مرکب ہے طب میں۔ اس کے علاوہ اب آتے ہیں طب نبوی کے حوالے سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔
ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ ایک تو اس حوالے سے اس کی اہمیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ تربوز کے ساتھ چھہارا کھا لو، یعنی اگر آپ نے تربوز کھایا ہو زیادہ تو اینڈ میں 1-2 چھہارے کھا لو تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اگر زیادہ آپ نے چھہارے کھا لیے ہو تو تھوڑا سا تربوز کھا لو، بہتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی حدیث جو ہے وہ امام نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث حشام بن عروہ کو بیان کی ہے، جسے انہوں نے اپنے باپ عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچی کھجور کو چھہارے کے ساتھ کھاؤ، اس لیے کہ شیطان جب ابن آدم کو کچی کھجور چھہارے کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ابن آدم رہ گیا، حتیٰ کہ نئی چیز کو پرانی چیز کے ساتھ ملا کر کھا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث کو بزاز نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اسی الفاظ کے ساتھ۔ اس حدیث میں بالتمر کا بامہ کے معنی ہے، یعنی کچی کھجور۔ کچی کھجور کو چھہارے کے ساتھ کھاؤ۔ اطباء اسلام یعنی جو ہمارے طب نبوی کے یا جو قدیم ہمارے اسلامی اطباء تھے، ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی کھجور کو چھہارے کے ساتھ کھانے کا حکم فرمایا ہے، نیم پختہ کھجور کو چھہارے کے ساتھ کھانے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ کچی کھجور جو ہوتی ہے وہ بارد یابس ہوتی ہے اور چھہارا ہار رطب ہوتا ہے، یعنی چھہارا جو ہے یہ گرم ہوتا ہے اور کچی کھجور جو ہے نا یہ سرد ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور نیم پختہ کو چھہارے کے ساتھ کھانے سے یہ بات نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ دونوں ہی گرم ہے۔ کچی کھجور جو ہے وہ آپ نے چھہارے کے ساتھ نہیں کھانی، کیونکہ یہ دونوں ہی گرم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگرچہ چھہارے کی حرارت نیم پختہ کھجور سے زیادہ ہے، اور فن طب کے اعتبار سے بھی 2 گرم یا 2 بارد چیزوں کے ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو ابھی بھی بتا چکا ہوں، اور اس حدیث میں بھی فن طب کے اسی بنیادی اصول کی جانب رہنمائی کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی تدابیر مد نظر رکھنی چاہیے جس سے غذا اور دوا کی کیفیت ایک دوسرے کا دفاع کر سکے، اور طبی قانون بھی اس میں نہ ٹوٹے اور صحت بھی بحال ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ میں آگے اب آتا ہوں کہ یہ جو کھجور جب آپ چھہارا استعمال کرتے ہیں، اس کے کھانے کے بعد آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے، پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شہد اور مکھن کا استعمال کرنے سے بھی اس چھہارے کا جو جناب نقصان ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ مکھن بھی سرد ہوتا ہے اور شہد بھی جو ہے چاہے وہ گرم ہے لیکن وہ بارد نہیں ہے، اسی وجہ سے جو شہد اور مکھن اگر آپ چھہارے کے بعد آپ کھا لیں یا چھہارے کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ چھہارے کے جو مضر اثرات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، جناب علی پہلا ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ چھہارا جو ہے نا بلغمی امراض کے لیے، جن کو بلغم کی شکایت ہے ان کے لیے بہت مفید ہے۔ نزلہ زکام میں 2-3 چھہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تھوڑی دیر پانی میں بھگوئیں، جب وہ پھول جائیں تو پانی سمیت دیگچی میں ڈال دیں اور 1 پاؤ کے قریب دودھ ڈال کے جناب آپ نے ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے، جب خوب عرق نکل آئے تو آپ نے اتار لینا ہے، چھہارے کھا کے نیم گرم دودھ پی کر سو جائیں۔ 3-4 دن عمل کریں، نزلہ زکام بھی دور ہو جائے گا، دماغی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جناب کمزور خواتین جو دبلی پتلی ہیں اور لیکوریے جیسے مرض سے مبتلا ہے، حمل نہ ٹھہرتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جناب علی جسم بھی کمزور ہو، اس کے استعمال سے اللہ کے فضل سے بالکل اللہ پاک شفا دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا استعمال کرائیں کہ 2 سے 3 چھہارے انہیں دودھ میں ابال کے دے دیا کریں۔ اس کے علاوہ تمام گرم غذائیں بند کر دیں، انشاءاللہ جو رحم کے تمام عضلات اور پٹھے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔
اس کے استعمال کے ساتھ مثانہ بھی طاقتور ہوتا ہے، کمر درد اور پیشاب کی زیادتی اگر شوگر نہیں ہے تب پیشاب کی جاتی ہے، اگر شوگر کی وجہ سے پیشاب سے جاتی ہے تو پیشاب کی جاتی ہے، پھر نہیں فائدہ ہوگا۔ اگر ویسے ہی مثانہ کمزور ہو گیا ہے پھر آپ اس کو چھہارے استعمال کرائیں، انشاءاللہ چہرے پہ رونق بھی آئے گی اور پیشاب کا یہ جو مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا بار بار آنا۔ کمزور دانتوں کے طاقت دینے کے لیے بھی جناب آپ چھہارے 10 عدد ابال کر کھائیں، انشاءاللہ دانت مضبوط ہو سکتے ہیں۔ پاؤ دودھ میں ابالنے ہیں اور سارے دن میں اگر نہ استعمال کر سکیں تو 2-3 دن میں یہ چھہارے استعمال کر لیں، فریج میں رکھ لیں، انشاءاللہ سوڑوں کو بھی جناب طاقت دے گا، بلڈ جو سوڑوں سے آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ میں نے طریقہ کار لکھ دیا ہے، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا۔ 7 دوانے چھہارے 1 پاؤچ دودھ میں جوش دے کے پلانا۔ جب جن عورتوں کو حمل کے بعد ولادت، جب تسہیل ولادت ہو یعنی بچہ پیدا ہونے والا ہو اور بچے دانی کا منہ نہ کھل رہا ہو تو 1 پاؤ دودھ میں 7 دانے چھہارے آپ جوش دے کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تسہیل ولادت ہو جائے گی، یعنی ولادت آسانی سے ہو جائے گی۔ بھوک کھل کر لگانے کے لیے چھہارے کا اچار کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ اس کا میں نے جناب ترکیب میں نے اب لکھ دی ہے، آپ اسی ترکیب پر عمل کریں۔ ترکیب یہ ہے کہ چھہارے 1 پاؤ، لیموں کا رس آدھا کلو، دار چینی، سیاہ مرچ، سیاہ زیرہ، بڑی الائچی کا دانہ، ہر ایک 6 ماشا پیس کر اچار بنا لیں، اور جب یہ اچار بن جائے 1 سے 3 دانے جناب آپ چھہارے کے استعمال کرائیں۔ یعنی یہ چیزیں ساری جو ہے نا آپ نے کسی مرتبان میں ڈال دینی ہے، انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر خود بخود اچار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھہارا جو ہے یہ معدے میں گیس بھی پیدا کرتا ہے اور لیٹ ہضم ہوتا ہے، اس لیے کمزور معدے والے ذرا احتیاط سے استعمال کریں، زیادہ نہ استعمال کریں، 1 یا 2 دانے استعمال کریں، اور جو ہی اللہ کے فضل سے آپ یہ استعمال جو کمزور معدے والے ہیں آہستہ آہستہ معدہ جب ان کا ٹھیک ہو جائے پھر وہ مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ اور مقدار بڑھانے کے ساتھ ساتھ آگے اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ جب چھہارے کھائیں جن کا معدہ کمزور ہے یا مزاج بہت زیادہ گرم ہے وہ اس کے بعد جناب مکھن کا استعمال کر لیا کریں، چھہارے کے بعد 1 آدھا چمچ مکھن کا کھا لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چھہارا جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو گئی ہے لیکن یہ آپ کو تھوڑی تفصیل سے سمجھانے کی خاطر میں نے بنائی تھی ویڈیو تھوڑی طویل۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر یہ سلسلہ آپ چاہتے ہیں جاری رہے تو آپ جناب علی کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کی کمنٹس کا احترام کریں گے۔ اجازت دیں کہ محمد عمران کمور کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔